अगर वो खुद कह रहे हैं तो फिर रोने की क्या बात है, रोते क्यों हैं अगर हमने कहा कि पहले वजीर आज़म का होगा। खुर्शीद साहब मैं इतना ही कहता हूँ कि मेरे दोस्त, हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। मियाँ साहब मुल्क के दौरे कर रहे हैं और दौरों में कह क्या रहे हैं कि डेवलपमेंट रोक दी धरने ने। तो ये मियाँ साहब कोई बादशाह हैं, मुगल आज़म हैं, हुस्नी मुबारक हैं, सदाम हुसैन है जो हम जाके एहतजाज नहीं कर सकते और हमें मार पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज का प्रोग्राम तो पनामा लीक्स के इंकशाफात के हवाले से और जुडिशल कमीशन के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है हमने वही डिस्कस करना है। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक और अचंभे वाली ख़बर सामने आई। बलूचिस्तान से नैब की कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में आज बड़ी तेज़ दिखाई दी, लेकिन कोयटा में जो कार्रवाई हुई उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। 73 करोड़ रुपए निकले कोयटा में सेक्रेटरी ख़जाना मुश्ताक रईसानी के घर से, और करोड़ों का सोना और जवाहरात, और कई सालों से वो इस ओहदे पे हैं। तो एक ऐसा मुआशरा जो अभी एहतसाब की बात कर रहा है और उसके ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोगों के घरों से इतने पैसे निकल रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वो तमाम अपोजिशन जमातें, 10 तकरीबन अपोजिशन जमातें जो इत्तेहाद का मुजाहरा करती हुई नजर आई 3 मई को, लेकिन एक बड़ा फैक्ट जिसने स्पेस दे दी है गवर्नमेंट को वो ये कि वो अपने इस मुतालबे से दस्तबरदार ज़रूर हो गई हैं कि मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हमारा इसमें व्यू पॉइंट ये है कि 10 जमातों में अगर मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी का फार्मूला इस्तेमाल किया गया तो बड़ी बड़ी जमातें, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये तो वो जमातें थी जो मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही थी। और 2 जमातों के कहने पे अगर आपने अपना ये मुतालबा वापस लिया है तो आपने गवर्नमेंट को स्पेस दी है। एक अनपॉपुलर डिसीजन भी ले सकती है लीडरशिप, लेकिन पाकिस्तान की पार्लिमानी अपोजिशन ने ये डिसीजन नहीं लिया। मुज़ाकरात की तरफ ये मामला बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने अपोजिशन की TORs रिजेक्ट कर दी हैं, अपोजिशन ने गवर्नमेंट की TORs रिजेक्ट कर दी हैं। मामला किस तरह आगे बढ़ेगा और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे कंसेंसस जल्द हो जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के साथ रुबीना खालिद साहबा मौजूद हैं, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुझे ज्वाइन किया। मियाँ महमूद रशीद, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इस्माइल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत तो दी है, इस पर भी आएंगे, लेकिन ये जो आज कार्रवाई हुई है नैब ने जो कार्रवाई की है इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। आपके अभी शो के तवस्सुत से ही पता चला मुझे कि ये नैब ने कार्रवाई करी और 73 करोड़ रुपए की एक कसीर रकम किसी के घर से कैश निकली। इनफैक्ट ये कार्रवाई इस वक्त जारी है, ये तकरीबन पिछले आधे घंटे में खबर आई है। जी, तो आई एम हैप्पी कि नैब ने कार्रवाई करी है और नैब जो है वो उधर तक पहुंच रहा है जहां पे करप्शन है। 73 करोड़ रुपए मतलब मेरी तो और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी ही नहीं है, उसमें डॉलर्स हैं और उसमें बाहर की करेंसी ज़्यादा है। और 12 घंटों तक नैब एहलकार नोट गिन रहे थे। इंसान नोट गिन ही नहीं सके तो मशीनों को भी बुलाना पड़ा और अब तक नोट ही गिने जा रहे हैं। मैंने देखा, आप देखिए वो सूट केसेस लेके जा रहे थे। किस किस्म की मतलब ये आई थिंक कि ये एक माशरे में हमारे एक जो कैंसर है करप्शन का, जिसकी वजह से पता नहीं कितने तरक्की के काम नहीं हो सकते, हस्पतालें नहीं बन सकती, स्कूल नहीं बन सकते, बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम रह जाते हैं। तो आई थिंक कि इस किस्म का एक जहाद की ज़रूरत है और मुझे खुशी है कि नैब कोई एक्शन कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस भी है कि मतलब एक हुकूमत के ज़िम्मेदार अफसर के घर से इतने पैसे बरामद हुए। ठीक है, मियाँ महमूद रशीद साहब, आप लोग, मियाँ महमूद रशीद भी इनफैक्ट हमें ज्वाइन करेंगे। मैम, आपके नज़दीक आप अपोजिशन का किरदार बड़े भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं, ये आपके लिए कितनी परेशान कुन बात है ये कार्रवाई कि एक तरफ हम एहतसाब के अमल की बात कर रहे हैं, करप्शन का खात्मा कर रहे हैं और फिर 73 करोड़ रुपए का कैश निकल आता है एक ब्यूरोक्रेट के घर से? देखिए, बात तो अफसोसनाक है और इसकी जो है
کافی عرصے سے یہ بات تو چل رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ ایک خطرناک حد سے جو ہے وہ بھی اس سے بھی بڑھ گئی ہے. تو آج کا جو یہ واقعہ ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر ایک افسر اتنی کرپشن کر رہا ہے, دیکھیں سیاستدانوں کا تو نام بدنام ہے, اور سیاستدانوں کو بھی کرپشن کی راہ میں لگانے والے جو ہیں وہ بیوروکریسی ہوتی ہے. سیاستدان آتے ہیں 4-5 سال کے لیے, اور ان کو شاید اتنا سمجھ بھی نہیں ہوتی جب وہ پہلی دفعہ آتے ہیں. یہ راستے, یہ چور دروازے ان کو یہ بیوروکریسی ہی دکھاتی ہے, اور پھر بیوروکریسی ان کو دکھانے کے بعد وہ تو پھر بھی ان کے پاس تو پھر بھی ایک میکینزم ہے ان کو ریجیکٹ کرنے کا عوام کے پاس, کہ 5 سال کے بعد اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی. لیکن بیوروکریسی ایسی چیز ہے کہ جو بندہ چاہے وہ کتنا بھی انکمپیٹنٹ ہے, وہ چاہے جتنا بھی کرپٹ ہے, وہ جب تک کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو نہیں پہنچتا وہ آپ کے سروں پر مسلط ہے. تو اس کے لیے بیسیکلی میں تو ان کو خراج تحسین پیش کروں گی نیب کے ادارے کو, کہ ایک بڑا بولڈ اور ایک بڑا اچھا قدم ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں فیوچر میں بھی کی جائیں, تاکہ یہ آپ کی طرف سے بڑا خوش آئند جیسچر ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور آج ہی ڈاکٹر عاصم پہ فرد جرم عائد کی گئی. بٹ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ جرم ثابت کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ سزا بھی دیں نا. ڈاکٹر عاصم اور ان کا کیس جو ہے کمپیئر کرنا میرے خیال میں اٹ از ناٹ کریکٹ, کیونکہ ڈاکٹر عاصم پہ ابھی فرد جرم عائد ہوئی ہے, وہ ابھی جرم ثابت ہونا ہے. ان کے تو گھر سے آپ نے جب برآمدگی کر لی ہے, اب آن دا فیس آف اٹ تو لگ ہی رہا ہے کہ انہی کے گھر کے سے برآمد کیا گیا ہے, اور اتنا بڑا اماؤنٹ کسی گھر سے اگر برآمد ہوتا ہے تو وہ پھر جواب دہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. میاں محمود الرشید صاحب, آپ لوگ تو نیب اور ایف آئی کرٹیسائز کرتے ہیں, ایگزیکٹ کے کیس میں بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں, ویسے بھی آپ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ان اداروں پہ, تو اب تو بڑی کارروائی سامنے آئی ہے. انفیکٹ ہسٹوریکلی اس طرح کی کارروائی اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہوئی. اب بھی آپ اعتبار نہیں کریں گے کہ نیب کے پاکستان, کیونکہ کچھ قانون دانی کہتے ہیں کہ یہ ادارے مل کے پاناما لیکس کو بھی کے حوالے سے بھی انکوائری کر سکتے ہیں, اب بھی آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے نیب پہ؟ دیکھیے بطول, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیر آئے درست آئے, بہت تاخیر سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ نیب کو بنے ہوئے آج کتنے 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا, تو اکا دکا اس طرح کی کارروائیاں وہ بھی پچھلے چند ماہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اور بلوچستان میں ایک کارروائی ہو گئی, وہ 2 کارروائیاں 4 کراچی میں ہو گئیں, لیکن یہ ادارہ تو پچھلے کئی سالوں سے بنا ہوا ہے, اور اسے جس انداز کے ساتھ اس کی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی, اکاؤنٹیبلٹی کے اعتبار سے, احتساب کے اعتبار سے, ہزاروں کمپلینٹس ان کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. لیکن اکا دکا کاروائی نہیں ہو رہی نا. I just want to maybe add a point in it. محمود الرشید صاحب, آج ہی کے دن میں 3 کاروائیاں ہوئی ہیں, ایک پنجاب میں ہوئی ہے, ڈاکٹر عاصم پہ فرد جرم عائد کی ہے, پھر یہ کوئٹہ میں, تو اکا دکا تو ایک ہی دن میں 3 ہو رہی ہیں, تو اکا دکا تو نہ ہوئی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ہو رہی ہیں نا, یہ پچھلے سالوں میں کدھر تھی نیب؟ یہ بھی آپ کے, میرے, میڈیا کے, پولیٹیشنز کے, قومی لیڈروں کے شور بچانے پہ, بار بار جگانے پہ کہ یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے, یہ کرپشن ناسور کی طرح فراہیت کر گئی ہے, ہمارے پوری قومی ڈھانچے میں کولیپس ہو گیا پورا سسٹم, اور اس کے پیچھے جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ کرپشن اور آرام کا اور لوٹ مار کا پیسہ جو نا اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے. تو یہ ہم پیٹ تو یہ رہے ہیں کہ یہ آج سے 2-4 سال پہلے اگر یہ کارروائیاں شروع کی ہوتی تو اب تک کافی حد تک معاملات جو ہے وہ بہتر ہو چکے ہوتے ہیں. محمود الرشید صاحب, آپ بھی بہت ویل انفارمڈ ہیں, آج انہوں نے اور انہوں نے شروع کر دیا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ کسی بھی مسلط کے بغیر, کسی بھی دباؤ کے بغیر وہ ان کارروائیوں کو برقرار رکھیں گے, جاری رکھیں گے, اور صرف کارروائیاں نہیں کرنی بلکہ منطقی انجام تک ان کلپٹس کو پہنچانا ہے کہ جنہوں نے ہمارے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہوا ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا, جس سے بلوچستان میں خاص طور جس نے ڈسا ہوا ہے سرداروں کو, آئی ہیو ٹو سے دس, اور بیوروکریسی کو, اگر ہم اسپیسیفکلی بلوچستان کی بات کریں؟ نہیں, آف کورس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر یہ ایک بہت بڑی میگا کرپشن کی یہ کارروائی ہے, اور یہ ایک لیسن بھی ہے سب لوگوں کے لیے. اگر یہ اسی طرح سے باقی جو صوبے ہیں ان کے اندر بھی, باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی نیب ایفیشینٹلی جو اس کے پاس اپلیکیشنز ہیں
बगैर किसी दबाव के अगर कार्रवाइयां करेगा तो उससे बहुत बेहतरी की तवक्को है। यहाँ कवानीन तो बने हुए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस हवाले से ये बात करेंगे कि दुबई में शाहिद लतीफ़, राहीला मगजी, परवेज़ मुशर्रफ, अख्तर मेंगल, शर्जील मेमन की भी जायदादें पाई गई हैं और उनको भी ऑफशोर कंपनी से रिलेट किया गया है। और इमरान खान की बहनों के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग इंकशाफात सामने आए। क्या उनको भी अपोजिशन अपने एजेंडे का हिस्सा बनाएगी या नहीं? एक ब्रेक फिर से बात करें। नाज़रीन जी, मिफ्ता साहब पानामा लीक्स के इशू पे आते हैं। मुझे बताइएगा कि जो गवर्नमेंट का माइंडसेट है वो हम इसी तरह रीड कर सकते हैं कि आप भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहे और अपोजिशन भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही, तो आप क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं आप, या आपके पास अपना ही कोई लाए अमल है मज़ीद? नहीं, आई थिंक ऐसी कोई बात नहीं है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहे। हमने अपोजिशन की बात मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करी कि वो इन्वेस्टिगेट करें। हमने TOR लिख के दिए, अपोजिशन ने फिर TOR लिखे, हम उसका इंतज़ार करते रहे। उसका बहरहाल ख़त हमको देर से लिखा, लेकिन हम तो इनसे इस बारे में बात करने के लिए तैयार हैं। जो चीज़ें हमारे TOR में हमने डाली हैं वो ठीक हैं। अगर उसके अलावा हमारा TOR जो है कोई हरफ आखिर नहीं है, कोई कुरान खुदा न खास्ता कुरान मजीद की तो आयत तो नहीं है, हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर वो बेहतर उसको कर सकते हैं तो वो बेहतर कर लें। जो हमारे चंद जो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं कि भाई एहतसाब जो है वो यकसा होना चाहिए। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़ानदान का, उनके बेटों का जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं उनका कर रहे हैं, तो दूसरों का भी एहतसाब करें। चाहे आप मियाँ साहब का पहले कर लें, लेकिन दूसरों का करें, उस पर हम कायम रहेंगे। लेकिन तो एक तरफ तो आप ये भी एतराज़ करें आई जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक कर दिया आपने, सिर्फ नवाज शरीफ दोबारा हो रही है, लेकिन मोरालिटी पे तो नवाज शरीफ को ही अपने आप को सबसे पहले पेश किया जाना चाहिए और उन्होंने किया भी है बार बार ये कह के कि हम एहतसाब के लिए या अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर हैं। देखिए, अपोजिशन की जो बात है, और मैं उनको मनोन तस्लीम करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। हम एहतसाब चाहते हैं, सिर्फ नवाज़ शरीफ को गिराना नहीं चाहते। अगर ये बात दुरुस्त है तो नवाज़ शरीफ की फैमिली का ज़रूर एहतसाब हो। नवाज़ शरीफ के तो एहतसाब 3 मरतबा पहले भी हो चुका है, 1 मरतबा और सही, लेकिन फिर जो दूसरे लोग जिनके भी नाम आए हैं उनका भी एहतसाब हो। फिर सिर्फ नवाज़ शरीफ को महदूद नहीं कर सकते। अगर आप हमको पहले वो बोलते थे कि आप बहुत ज़्यादा वसी चले गए, बहुत पीछे चले गए, लेकिन वो खुद 1985 तक चले गए। लेकिन 1985 पे जाने के बाद उन्होंने डेफिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर में लिख दिया कि द डेफिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ मोहम्मद नवाज शरीफ। सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ तो 1985 से आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे ना। अगर ऐसी बात है तो फिर आइन में नाम लिख देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल ऑलवेज बी नवाज शरीफ। ये कौन सी बात है? अगर आप 1985 से एहतसाब कर रहे हैं तो जो भी वज़राए आज़म थे फिर उनका भी कर लीजिए। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये TORs पानामा स्पेसिफिक TORs हैं और चूंकि वो मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे फायज हैं तो मॉरली उन्हीं का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को पेश करें, ना सिर्फ पेश करें बल्कि अपना मुजरिम ना होना भी साबित करें। देखें ये एक बात जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ जाती है कि आप ये साबित करें कि मैंने जुर्म नहीं किया। आप ये साबित करें कि जी जितने भी हज़ारों प्रोजेक्ट्स करे थे मैंने कभी कमीशन नहीं लिया। आप ये साबित करें कि मैंने, मेरे बाप ने, उसके वालिद ने, सब ने टैक्स भरे हैं, सारे पूरे टैक्स भरे थे। ये जो है ना, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि यू हैव द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी। तो आप तो इसको आपने उल्टा कर दिया। उसके बाद आप लिख रहे हैं अपने प्रीएम्बल में कि प्राइमा फेशिया तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके ऊपर केस हो गया है। भाई अगर प्राइमा फेशिया केस हो गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन कमीशन की जरूरत क्या है? फिर आप डायरेक्ट जाके क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग फौजदारी का वो मुकदमा करें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। मुझे रुबीना खालिद की तरफ जाने, बट एक पॉइंट है जो सबके जहनों में है कि 2 दफ़ा माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो पहले तो उन्होंने कर्जा माफ़ करवाने वालों के लिए कार्रवाई नहीं की, तो इस दफ़ा ये जुडिशल कमीशन की TORs बनाते वक्त उनके जहन में ये बात क्यों आ गई? ऐसा तो नहीं है 9 लाख पिछले 10 साल में 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने कर्जे माफ़ करवाए? नहीं, एक मियाँ साहब के ऊपर एक्यूजेशन ये भी लगाई जाती है कि उन्होंने अपने कर्जे माफ़ करवाए हैं और उसके बाद वो पैसे जो है वो उन्होंने कर्ज लेकर पैसे बाहर भेज दिए। तो हमने कहा इस बात को भी देख लो, टैक्स एवेजन को भी देख लो। ये जो इमरान खान साहब जो चार्ज लगाते थे उसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग था, टैक्स एवेजन था, कर्जे माफ़ कराने की बात भी थी। अब अगर मियाँ साहब का बिल्कुल एहतसाब करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन खुदारा एहतसाब मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान पे सिर्फ आप उसको महदूद न करें, पूरे पाकिस्तान का करें, बतूल साहिबा का भी करें, मिफ्ता इस्माइल का भी करें।
میرا کر لیں، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، ایسا کچھ پروو نہیں کر سکے گی آپ لوگ. روبینہ صاحبہ مجھے بتائیں، خورشید شاہ صاحب کا ویو پوائنٹ اور ہے، اعتزاز احسن کا ویو پوائنٹ اور ہے، بلاول بھٹو کی ٹویٹس کچھ اور ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لے لیا ہے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی بھی یو ٹرن نہیں لیا. ہم جو ہیں پہلے دن جو ہم بات کر رہے تھے، ہم آج بھی وہی بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایلیگیشن کس پہ اس وقت؟ ایلیگیشن پرائم منسٹر پہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ آ کے اس کی اپنی جو ہے صفائی پیش کریں. آئی بلیو ان دا پرنسپل کہ دیٹ یو آر انوسینٹ انلیس پروون گلٹی. لیکن کیونکہ اس کیس کی نوعیت کچھ فرق ہے باقی عام جو پاکستان کے اندر جو معاملہ چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کہ انٹرنیشنل کونوٹیشنز کا کیس ہے، اس کے سرے جو ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں ہیں، وہ پورے دنیا میں ہیں. اور یہ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک کمپنی نے ظاہر کی ہے، اور یہ نہیں کہا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ وہ بینک اکاؤنٹس ان کے نہیں ہیں، وہ آف شور اکاؤنٹس رکھنا ہم سب سمجھتے ہیں کہ کوئی انلیگل بات نہیں ہے، آف شور اکاؤنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن اس کی صرف سمپل سی ایک جو ہے ایکسپلینیشن چاہیے کہ جو آف شور اکاؤنٹس ہیں ان کی جو منی ٹریل ہے وہ کہاں ہے، کہاں سے ارن کیے گئے ہیں. روبینہ صاحبہ، آپ لوگوں نے ٹی او آرز کو بناتے وقت یہ کیوں نہیں لکھا کہ اگر رحمان ملک کا نام آیا ہے، بینظیر کا نام آیا ہے، تو اس کو بھی پرائیورٹی میں انویسٹیگیٹ کریں؟ پہلے 3 ماہ میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا کر لیں، پھر امیڈیٹلی ان کا کریں اور پھر باقی لوگوں کا کریں. میری بات، آپ مجھے بات کرنے کا پہلے موقع دے دیں. سب کا کریں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو کویسچن ہے، جو برننگ ایشو ہے، وہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اور باقی جو بات آئی ہے قرضے معاف کرنے کی، اور پھر دیکھیں there cannot be 2 sets of rules for the same game. جب مشرف صاحب پہ کیس کر رہے تھے تو کہا کہ پیچھے سے نہیں کر سکتے کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اسی لیے ہم اس کو 97 سے جتنا آن ورڈز انہوں نے لیا ہے کہ تب سے ہم اس کو لیں گے، جب وہ والا معاملہ اس میں جو تھا وہ نہیں لے کر آ رہے تھے اپنا والا. اور یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے سے جو ہے وہ 19 پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ہے انویسٹیگیشنز کرنی ہے. انویسٹیگیشنز چلیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بھی کرپشن کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، یا چوتھے 5ویں بندے جس نے بھی کی ہے، تو حکومت کے ہاتھ کس نے روکے؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں نے قرضہ معاف کیا، آپ کے نیب، آپ کی FIA، آپ کی باقی ادارے جو آج انہوں نے کارروائی کی ہے وہ یہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کے حوالے کریں کیسز. اگر حکومت کی اس میں ہے، نالج میں ہے کہ یہ غلط کام ہوئے ہیں، تو اس کو لیکن چونکہ یہ کمیشن جو ہے اٹ از فار ون پرٹیکولر ریزن. دیکھیں یہ خواہ کا ابہام جو پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن روبینہ صاحب کل تک خورشید شاہ صاحب یہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی لڑائی میں نہیں پڑنا، ہمیں استعفیٰ نہیں چاہیے. دیکھیں ہمیں استعفیٰ نہیں چاہیے، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں استعفیٰ نہیں چاہیے. پھر اعتزاز احسن کوئی اور بات کیوں؟ دیکھیں وہ ایک جو وہ انہوں نے بھی کوئی اور بات نہیں کی. بات یہ کی جا رہی ہے کہ اپنی کلیریفیکیشن جو ہے وہ جلد از جلد ہے. اگر اعتزاز احسن صاحب کی آپ پہلی تقریریں سنیں تو ان دا ہاؤس انہوں نے تو کہا کہ پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی وزیر اعظم کی، کسی بھی سسٹم کی اور پولیٹیکل سسٹم کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے سکتے. خود انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے پاس خود ایسے ڈاکیومنٹس ہیں جو یہ پروو کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے ٹیکس اتنا نہ دیا ہو تو اتنی جلدی کم وقت میں اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک پروفس ہیں تو پھر آپ انہیں موقع ہی کیوں دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں آنے کا؟ یہ جو آرگیومنٹ آپ کر رہی ہیں نا، یہ اعتزاز صاحب کی بہت پرانی آرگیومنٹ ہے. وہ کافی دفعہ اپنی تقاریر میں یہ بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کو ہم مکس اپ نہیں کرنا چاہتے اور چیزوں کے ساتھ، اس وقت جو ہے برننگ ایشو جو ہے اس ملک میں جو بہت بڑا سوال ہے وہ وزیر اعظم کے حوالے سے. برننگ ایشو ٹیکس ایویژن ہی ہے. ٹیکس ایویژن ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر صاحب اگر یہ پہلے کلیئر کر دیں، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ایک بڑی پلازیبل آرگیومنٹ ہو اور صحیح ان کے پاس اس کے لیے جواز ہو اس سب چیزوں کے لیے، اگر وہ یہ جواز پیش کر دیتے ہیں تو باقی تو کسی کے احتساب سے ہم نے روکا نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہو، ہر کسی کا ہو. ایک بریک لیتے ناظرین، پھر واپس. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میاں محمود الرشید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے 10 جماعتی اتحاد بنایا ہے اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو ٹی او آرز آپ نے اس میں دیے ہیں اس میں آپ نے اپنے سب سے پریکٹیکل اور سب سے جذباتی ایٹ دا سیم ٹائم مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کی کامیابی تو نہیں ہے؟ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ایک انتہائی اہم قومی مسئلے کے اوپر سولو فلائٹ پہ نہیں جائیں گے،
اور ہم کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کی تمام چھوٹی بڑی پارٹیوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں. یعنی کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا مطالبہ ہی غلط تھا؟ نہیں, مطالبہ کیسے غلط؟ کیونکہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو اپنا ڈیسیژن ساتھ لے کے چلتے ہیں, پروف کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں, چاہے وقتی طور پہ انہیں کرٹیسزم کا سامنا ہو. بالکل ایسا نہیں ہوتا پالیٹکس کے اندر کہ لیڈر اپنا فیصلہ کرتا ہے. لیڈر زمینی حقائق کو سامنے رکھتا ہے اور زمینی حقائق کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کی اعتماد میں لیں, ان کے ساتھ ہم شیئر کریں, اور اگر ہمارا آپس میں اس پہ اتفاق رائے ہو جائے تو پھر آگے بڑھا جائے, اور اس میں جلد بازی نہ کی. تو پھر آپ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دے کے اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں وقت کیسے ضائع کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نے ایک نتیجہ بھی نکال لیا. بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے اس کا. سر آپ کے ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ ایک ٹیکنیکل پہلو ہے نا کہ TOR کا یہ ہو جائے اور وہ مان لیں اور پھر یہ کمیشن بن جائے اور تحقیقات شروع ہو جائے. اس کا ایک پولیٹیکل پہلو ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر پریشر جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے یہ کسی جگہ اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ احتجاج نہیں کرنا, دھرنا نہیں دینا, اسمبلی میں بات نہیں کرنی. یہ ہر فورم پہ ہر پارٹی جو ہے وہ اس کا اپنا پروگرام ہے, اور ہم نے اس پہ دباؤ بڑھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم اسمبلی کے باہر. آپ ایک اور دھرنا دے رہے ہیں اور وزیر اعظم نے دھرنے والوں میں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا اپنے تقریر میں. جی, وزیر اعظم کو تو اب ساری اپوزیشن ہی دہشت گرد نظر آ رہی ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم اصل وہ اس سارے ایشو سے توجہ کو ڈیلیوٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ بجائے اس کے کہ آ کے اس کو فیس کریں, پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں, پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر بیٹھ کے ساری بات کریں. اب انہیں پارلیمنٹ یاد نہیں آ رہی, اور اب وہ عوامی رابطہ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, بڑکیں لگا رہے ہیں, اپوزیشن کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, جس سے ان کی بخلاہٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ ایشو جتنا عوامی بن چکا ہے, یہ ایک نیشنل اور قومی ایشو بن چکا ہے, اس کو یہ جان نہیں چھوڑے گا میاں نواز شریف. لیکن محمود رشید صاحب, ایک تحریک میں جو ایک بیسک عنصر ہوتا ہے یونٹی کا, اتحاد کا, وہ ان جماعتوں میں واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر ہر سیاسی جماعت جو اتحاد میں شامل ہے اس کے اپنے اپنے اہداف ہیں, سیاسی اہداف ہیں, اور وہ ان پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. دیکھیے, یہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے, میں 40 سال سے سیاسی کارکن ہوں, وہ میں 77 سے لے کے آج تک کی جو تحریکیں میں نے دیکھی ہیں, جب مومنٹم بنتا اسی طرح سے ہے. ہر پارٹی اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے ذہن پروگرام کے مطابق وہ پلان بھی کرتی ہے, پریکٹس میں بھی آتی ہے, اور الٹیمیٹلی. تو سر اگر آپ ماضی کی مومنٹم کی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر PMLN کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ان تحریک کا مومنٹم سلو رہا ہے, بہت ٹائم میں جا کے مومنٹم بنا تھا. مفتی صاحب, نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ تھوڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ دھرنے والوں اور دہشت گردوں, یہ ڈو یو تھنک دیٹ واز ایتھیکل؟ دیکھیے, آئی تھنک کہ تھوڑا سا اس کو ہم صحیح اس کو کانٹیکس میں لے لیں. جو پرائم منسٹر بات کر رہے تھے کہ جو اگر آپ یہ جو توڑ پھوڑ کا دھرنا کرتے ہیں, جیسے PTV پہ آپ نے دھاوا بول دیا, یا پرائم منسٹر آفس پہ چلے گئے اور کہا وہاں جا کے دمادم مست کلندر ہوگا, اور آپ غیر جمہوری باتیں یا اینٹی جمہوری باتیں شروع کر دیں, اور آپ سسٹم کو پچھاڑنا چاہیں اور یہ چیزیں کریں, تو آپ اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری روکیں گے, پاکستان میں صنعت کاری روکیں گے, جو بجلی کے منصوبے لگ رہے ہیں ان کو روکیں گے, یہاں پہ مہنگائی بڑھ جائے گی. ان چیزوں کو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چیزیں, تو وہی آبجیکٹیو ہے جو کہ دہشت گردوں کا ہے. تو آبویسلی ہم اپوزیشن کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے, خدا نہ خواستہ اپوزیشن وہ چیز تو نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد اور دھرنے والے افراتفری چاہتے ہیں. اگر دھرنے والے یعنی کہ پاکستان اور تحریک انصاف کا انٹرسٹ ایک ہی ہے, تو آپ ان کو ایک ہی پیج پہ کھڑا کر رہے ہیں نا, آپ انہیں ایک ہی پیمانے میں ناپ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ احتجاج جو ہے وہ جمہوری طریقے سے کریں, بالکل کریں, ان کا حق ہے, ان کا جمہوری حق ہے, لیکن اس قسم کی اتھاڑ پچھاڑ نہ کریں کہ جس سے ملک کو نقصان ہو, جس سے جمہوری ہمارے اداروں کو نقصان ہو, جس سے ہمارے ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کو نقصان ہو. ہم پہلے بھی دھرنے کے اندر ایک نقصان برداشت کر چکے ہیں, جب چین کے صدر پاکستان تشریف نہیں لا سکے, بطیرے اور ممالک کے صدور تشریف نہیں لا سکے. ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہو, لیکن الحمدللہ اپوزیشن نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا کہ دیکھیں ہمیں آبجیکشن ہے, اور آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہ پہلے
نہیں پہلے ہم نے کہا تھا ریٹائرڈ سپریم کورٹ ججز سے, انہوں نے کہا نہیں کرنٹ جج سے. ہم نے کہا کرنٹ جج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کی بات مانی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں ٹی او آرز پہ بھی آنا چاہتی ہوں. جو ضوابط کار گورنمنٹ نے اپوزیشن نے پروپوز کیے ان میں کیا ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے؟ روبینہ صاحبہ, جو آپ لوگوں نے ٹی او آرز پروپوز کیے, جب میں نے اس کو پڑھا تو ایک چیز بہت اس میں غائب نظر آئی, وہ یہ کہ ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی بڑے اچھے قانون دان ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں, لیکن اس پورے میٹر کو لیگلی ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس ایشو کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے کہ نیب شاید ہینڈل نہیں کر سکتا, ایف آئی اے ہینڈل نہیں کر سکتا, پاکستان کی ٹریٹیز نہیں ہیں, ہمیں فائنینشیل انفارمیشن نہیں دی جا سکتی, اس لیے ہم لا آف لینڈ کے اکارڈنگ انکوائری شروع ہی نہیں کر سکتے, اور 1956 کا جو انکوائری کمیشن ہے وہ یوز لیس ہے. آپ نے کچھ پروپوز کیوں نہیں کیا لائک ریگارڈنگ کہ نیب کس طرح سے اس پہ کام کر سکتا ہے, ایف آئی اے کس طرح سے کام کر سکتا ہے؟ جیسے اعتزاز احسن نے کہا کہ 1985 میں نیب کو اتنا امپاور کر دیا گیا تھا انہی کے دور میں کہ اس پہ وہ مزید کام کر سکتا, لیکن آپ نے اپنے ٹی او آرز میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اصل میں بیسیکلی کیونکہ ہماری ڈیمانڈ ہی پہلے دن سے تھی کہ ایک اس کے لیے اسپیشل کمیشن بنایا جائے, لیکن صرف کمیشن نہیں ہے وہ, اس کے ساتھ ہم آڈٹ فورینسک آڈٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ فورینسک آڈٹ ٹیم جو کہ امپاورڈ ہو بائی دی فیملی آف دا پرائم منسٹر, کہ وہ وہاں ان کے اکاؤنٹس, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ٹریٹیز تو ہیں نہیں, ہم کیسے جاکٹو, لیکن یہ کہ اگر آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, اگر آپ اپنا جواب خود دے رہے ہیں, تو اگر آپ خود تفصیلات ایک کسی کو اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ وہ تفصیلات آپ کے لے کے آ جائیں, تو اس کے لیے تو کوئی انکار نہیں کرے گا نا, کسی ملک کے ساتھ اس کے لیے ٹریٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ تجزیہ نگاروں کا یا وہ لوگ جو اس ایشو پہ کمانڈ رکھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ آف 1992 کے تحت ان کو انکوائر نہیں کیا جا سکتا. 92 سے لیکن 97 کے دوران جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوئیں, آپ انکوائر کرنے کے آپ کے پاس جواز ہی موجود نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگ یہ اوپینین رکھتے ہیں جو سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں کہ اٹس ویری مچ پاسبل انڈر دی انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. لیکن کیا اپوزیشن یہ اسٹیبلش کر سکی ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز اس پہ کام کر سکتے ہیں یا باہر کے انسٹیٹیوشنز ہی ریکوائر؟ دیکھیں میں آپ کو بار بار یہی کہے جا رہی ہوں کہ یہ یونیک جو ہے اس کی نوعیت جو ہے اس کیس کی, اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عام کیسوں سے ہٹ کر ہے بالکل, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنلی جو ہے اس کے جو ہے کنیکشنز ہیں جو کہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بیسیکلی وی نیڈ, مطلب جو مانگی گئی ہے اس کے اندر کہ ہیلپ فرام دا پرسن. ہم تو پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں, ان کی فیملی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود آگے بڑھیں اور جو ہے اس کی تفصیلات دیں تو کہ کلیئر کر لیں نا. دیکھیں اگر آپ نے یہ فون خریدا یا میں نے فون خریدا ہے, تو ہمارے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ پیسے جو ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگا, مجھے بھی پتہ ہوگا کہ یہ فلاں جگہ سے میرے پیسے تھے, آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل, اور اس سے میں نے پھر یہ ٹیلی فون خریدا, آئی کین ایکسپلین کہ یہ فون میں نے کیسے خریدا. ان کا ویو پوائنٹ یہ, جب ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کمیشن بن جائے گا تو ہم یہ بھی پروف کر دیں گے کہ ہم نے کس طرح سے پراپرٹی بنائی. نہیں دیکھیں نا, وائی ویٹ فار دی کمیشن, اگر وہ اس سے پہلے ہی جو ہے بتا دیتے, فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کلیریفیکیشن کر دیتے, تو شاید اتنا ابہام بھی پیدا نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ مفتہ صاحب کی طرف لے کے جائیں گے, ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مفتہ اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ اس میٹر میں انوالو نہیں ہوتا تو حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ کیا آپ پارلیمانی جماعتوں کا ایک گروپ بنانے پر تیار ہوں گے جس کی سربراہی اپوزیشن لیڈر کریں اور پھر وہ ٹی او آرز پہ کام کریں آپ کے ساتھ مل کے؟ پہلے تو آئی تھنک یہ قبل از وقت ہے. آئی تھنک ہم چیف جسٹس صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, تو میں اس کے اوپر کوئی مفروضے کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن اگر کوئی بھی ایونچولیٹی ہو تو اپوزیشن اور ہم لوگ مطلب آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اگلے لاہ عمل کیا ہونی چاہیے, یا کہ مطلب بات چیت کے ذریعے اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر. ہم نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ وی آر ایبسولوٹلی ریڈی فار اکاؤنٹیبلٹی, لیکن جو ہمارے ٹی او آر اور اپوزیشن کے ٹی او آر میں فرق یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی صرف میاں نواز شریف کی کرنا چاہ رہے ہیں, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ضرور کریں بصدر شوق, لیکن ان تک محدود نہ رکھیں اور تمام لوگوں کی کریں. مفتہ صاحب ایک خیال, ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کو اتحاد بخشنے میں نواز شریف صاحب کا اپنا بڑا کردار ہو سکتا ہے اگر وہ اسی طریقے سے اجتماعی جلسوں سے خطاب کرتے رہے اور لوگوں سے بات کرتے رہے, کیونکہ اٹ شوز دیٹ ہی از انڈر پریشر, ہی شوڈ ناٹ ڈو اٹ. نہیں, پرائم منسٹر اگر ترقیاتی
کاموں کے منصوبوں کی افتتاح کرتے ہیں پاکستان میں. اگر سکھر سے ملتان موٹر وے کی آج افتتاح کری ہے, کچھ دنوں پہلے مانسیرا میں پائپ لائن کی افتتاح کری یا بلوچستان میں کرا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اپوزیشن کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ آلریڈی خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو ان کے ضمیر خریدنے کا واٹ ایور کوٹ اینڈ کوٹ. تو وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن کے اندر آپ جو خان صاحب سے نیگوشیٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی ہے, باقی جو 8-9 جماعتیں وہ تو بڑی ٹریپ میں پھنس گئی ہیں. محمود الرشید صاحب, کیا نواز شریف کو لگتا ہے کہ ان کے چاہنے والے اتنے ویک ہیں کہ وہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائیں گے کسی کی ایسی باتوں سے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ اصل میں بات صرف نواز شریف کے چاہنے والوں کی یا نواز شریف کے مخالفین کی نہیں ہے. یہ من حیث القوم پوری قوم کا یہ ایک ایشو ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے خود میاں نواز شریف صاحب بھی اور تمام پارٹیوں کے سربراہان انتخابات سے پہلے یہ بلند و بانگ دعوے کرتے رہے کہ ہم یہ اربوں روپیہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ واپس لے کے آئیں گے. اور اب یہ ایک انکشاف اگر پاناما لیکس میں ہو گیا ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے جس طرح ہائی ڈیفینسو انداز میں 2-3 دفعہ قوم سے خطاب کر کے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے, یہ میرے بچوں نے بھی اعتراف کر لیا ہے, وہ ان میں تضادات ہیں آپس میں. تو وہ اعتراف تو جہانگیر ترین نے بھی کیا ہے, اور میڈیا رپورٹ جیسے میں ریکارڈ کیے ہیں اس میں ان کی بہن علیمہ خان کا بھی نام ہے, ان کی پراپرٹی ہے دبئی میں, سب کا ہی ہونا چاہیے. اور ایٹ لیسٹ 200 ارب روپے بیرون ملک ہیں ان تمام پاکستانیوں کے جن کا نام میں نے پہلے لیا. وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وزیر اعظم میاں نواز شریف ہیں, اور سب سے پہلے ان کو پیش انہوں نے زبانی کلامی کر دیا ہے. پریکٹیکلی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے آگے آنا ہوگا, زیادہ بہتر ہوگا. یہ نمشتہ دیوار پڑھ لیں, آج نہیں تو کل میاں نواز شریف صاحب کو گھر جانا ہوگا, ریزائن کرنا ہوگا, اسٹیپ ڈاؤن ہونا ہوگا. نہیں تو پھر وہ ایک نیشنل جو موومنٹ بننے جا رہی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میرے پاس ٹائم کم ہے, بس ایک شارٹلی آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ شہباز شریف کی پنڈی میں ملاقاتوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں, وہ اسی مصیبت سے بچنے کے لیے تو نہیں ہو رہی ملاقاتیں؟ وہ جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کے لیے میرا سوال تھا یہ, پلیز. میاں نواز شریف کہیں نہیں جا رہے, انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک مرتبہ پھر میاں صاحب سرخرو ہوں گے, یہ کمیشن بنے گا انشاءاللہ تعالی, اس کے اندر احتساب ہوگا, اور آپ دیکھیے گا کہ میاں نواز شریف تو سرخرو ہو جائیں گے, لیکن اور بہت سے لوگ جو آج الزام کی انگلی لگا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان کا احتساب ہوگا تو پتہ چلے گی قوم کے سامنے اصلیت سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, اب حکومت مذاکرات کی طرف بڑھی ہے, آپ لوگ بھی مذاکرات کی طرف بڑھیں, کیا what do you expect؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ بیٹھ کے تو سیٹل کرنا پڑے گا نا, بیٹھ کے اس پہ بات چیت کرنی پڑے گی, اور جو ہے متفقہ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ملک جو ہے میں ایگری کرتی ہوں ایک کسی حد تک مفتاح اسماعیل صاحب سے ساتھ کی ایک پرابلم تو میں تو ہیں ہم اس وقت, وہ ایک جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں وہ ابھی تک ہم جیتے نہیں ہیں, جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ ابھی بھی انڈر وے ہے. اس حالات میں ملک کے اندر اگر انتشار پیدا ہوتا ہے تو وہ ملک کے لیے بھی خوشائند نہیں ہے. تو میاں صاحب کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے, ہم تو اس کا خیال کر ہی رہے ہیں, اور اس کا ایک کوئی بیٹھ کے کوئی ایسا مثبت حل نکالیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے, کیونکہ پاکستان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. آپ دیکھیں جو ہمارے اینٹی مطلب اس کے ساتھ تو آپ چھوڑ دیں اس کو, تو جو جنگ ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام دیکھنے کے لیے. ناظرین اللہ حافظ.